नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल उसकी रहमत से एक बार फिर हम सब की मुलाकात हो रही है। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और सब पर सलामती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कुरान क्लास दौरा कुरान पाक लेक्चर नंबर 2, डे नंबर 2 कह लीजिए, या सिपारा भी हमारा दूसरा ही है। तो दौरा कुरान पाक में आज दूसरे सिपारे का आगाज करेंगे। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि सूरह बकरा दूसरे सिपारे में भी है और इंशाअल्लाह तीसरा सिपारा भी जब हम शुरू करेंगे तो निस्फ उसमें भी सूरह बकरा ही हमारी कंटिन्यू रहेगी। आज दूसरे सिपारे में सूरह बकरा के जो मज़ामीन है इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे। आगाज ही दूसरे सिपारे का हो रहा है और आपने महसूस किया होगा कि जब हमारे घरों में कुरान पाक के सिपारे अलग अलग, जिनको मुतफरिक सिपारे कहते हैं, जो सेपरेट सिपारे होते हैं, उन पे अक्सर सिपारे की पहली आयत के हुरूफ लिखे होते हैं। मिसाल के तौर पे पहले सिपारे पर अलिफ लाम मीम, तो उसको कहते हैं अलिफ लाम मीम का सिपारा। दूसरे सिपारे पे सयाकुल लिखा होता है, इसको कहते हैं सयाकुल का सिपारा। तो इब्तिदाई आयत के जो वर्ड्स हैं सिपारे के टॉप पर वो लिखे हुए होते हैं, जिससे हम सिपारे को पहचानते हैं कि ये दूसरा सिपारा है या तीसरा सिपारा है। दूसरे सिपारे की पहली आयत जो आगाज हो रहा है, जो हुक्म है, वो क्या है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और मुस्तकिल रहम फरमाने वाला है। सयाकुलु सुफहाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। सयाकुल अन करीब कहेंगे, सुफहाउ नादान लोग, जो कम अकल हैं या नादान हैं, या हम अपनी उर्दू जुबान में कहते हैं बेवकूफ हैं, वो कहेंगे लोगों से किस चीज ने फेर दिया उन्हें, यानी उम्मत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके असहाब, आपके साथी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में जो हैं, तो अल्लाह के नबी को और आपके पीछे नमाज पढ़ने वाली जमात को किस चीज ने फेर दिया उस किबले से जिस पर वो थे। तो आप उसका जवाब दे दीजिए। अल्लाह ताला अपने हबीब से मुखातिब है, और ये भी याद रखिएगा कि कुल कुरान पाक में जब आता है, कह दीजिए, फरमा दीजिए, तो ये खिताब बराह रास्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है। कभी कभी उसमें हुक्म अल्लाह के हबीब के लिए डायरेक्ट होता है और कभी आपकी उम्मत के लिए, यानी अल्लाह के हबीब के तवस्सुस से कि ए नबी, आप बता दीजिए कि अहले ईमान ये जवाब दें कि जब उन पर एतराज किया जाए। तो यहाँ पर जो दूसरे सिपारे की इब्तिदाई आयात है, यहाँ एक हुक्म बयान किया जा रहा है जिसको हम कहते हैं तहवील क़िबला। और तफासिर की किताबों में जो अहादीस मुबारका के रेफरेंसेस से लिखा गया वो ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किबला था, किबला अव्वल, वो था बैतुल्लाह, यानी खाना काबा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका थी कि जब तक अल्लाह की तरफ से इबादत के मामले में कोई अलग हुक्म नहीं आ जाता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्लत इब्राहिमी, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत के जो रूल्स रेगुलेशंस थे, इबादत के जो तरीके थे, उनको ही फॉलो किया करते थे, उन्हीं के ऊपर आप अमल फरमाया करते थे। तो जब आप मदीना में तशरीफ लाए, मुफस्सिरीन कराम ने तफासिर की किताबों में लिखा कि यहूद का किबला बैतुल मक़दस था, और समहाउ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस की तरफ ही रुख करके इबादत की अल्लाह ताला की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में किबला अव्वल की तड़प थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम और खाना काबा किबला बनाया जाता था उनकी तालीमात के मुताबिक, यहाँ बनी इसराइल के अंबिया अलैहिमुस्सलाम की वजह से यहाँ पर बैतुल मक़दस को किबला बनाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि अल्लाह का कोई हुक्म नाजिल हो जाए और आप खाना काबा को ही अपना किबला बना लें। तो रिफायात में ये लिखा है तफासिर में कि ऑलमोस्ट 16 मंथ्स, बाज जगह लिखा है 17 मंथ्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस को ही किबला बनाया। बाज इस पे इख्तलाफ भी करते हैं। बहरहाल जनरली जो अवाम में बात मशहूर है वो ये कि वो 16-17 महीने तक अल्लाह के हुक्म से
بیت المقدس ہی قبلہ رہا، کیونکہ آپ جس جگہ ہیں ان انبیاء کی آپ پیروی فرما رہے ہیں، تو دل میں یہ تھا کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی لکھا گیا کہ یہودی تانے بھی دیتے تھے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو خانہ کعبہ تھا، پھر آپ کیوں خانہ کعبہ کی پیروی نہیں کرتے؟ اور اللہ کے حبیب اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں فرماتے تھے، بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار فرماتے تھے۔ تو آپ کا چہرہ انور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ظہر کی نماز کے وقت بار بار انتظار میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف تھا کہ کوئی حکم نازل ہو اور اللہ تعالیٰ حکم عطا کر دیں کہ میں خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لوں۔ لیکن اللہ نے پہلے ہی آگاہ فرما دیا کہ جب آپ خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کریں گے تو یہ یہودی جو آپ کے ساتھ پیچھے صفوں میں نماز ادا کر رہے ہیں یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے، کیونکہ یہ کبھی بھی آپ کی ملت اور آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ ابھی اگر یہ آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہیں تو اپنے قبلے کی وجہ سے شامل ہیں، آپ کی اطاعت کی وجہ سے شامل نہیں ہیں، جبکہ اللہ کو منظور یہ تھا کہ اللہ کے حبیب کی آمد کے بعد اب ہر شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا، اللہ کے نبی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے گا، تو اس کو ہر صورت میں اللہ کے نبی کی ہی پیروی کرنی ہوگی۔ جو بھی معاملات ہوں گے، اب اپنے پرانے دین کو، طریقوں کو، رسم و رواج کو، سب کو اللہ کے نبی کے حکم کے اوپر قربان کرنا ہوگا اور اللہ کے نبی کے حکم کو ہی ترجیح دینی ہوگی۔ تو یہ رول تھا، کرائٹیریا تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا اور یہ آزمائش بھی تھی۔ تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ اس پر اعتراض کریں گے اور آپ پر تنقید کریں گے، کرٹیسائز کریں گے کہ مسلمانوں نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر دھرم لوگ اور منافق اس پر اعتراض کریں گے کہ یہ کیوں ہو گیا۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی دور کی ابتدا میں جو 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ فرما کر نمازیں ادا فرمائی، پھر ایک دن ظہر کی نماز کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ کی خواہش پر بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم نازل فرما دیا، اور عین نماز کے وقت جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے رخ پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، یعنی جو واقعی دل سے اللہ کے نبی کو مانتے تھے، انہوں نے کوئی حجت بازی نہیں کی، کوئی کوشچن نہیں کیا، ان کو کوئی کنفیوژن نہیں تھا، وہ ریلیکٹنٹ نہیں تھے، انہوں نے فوراً دیکھا کہ امام نے، ہمارے نبی نے قبلے کو پھیر لیا ہے، بغیر سوچے سمجھے انہوں نے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا رخ پھیر لیا۔ لیکن جو یہود تھے یا منافق تھے وہ اسی طرح سے ڈٹ کر کھڑے رہے اور انہوں نے تبدیل نہیں کیا اپنے رخ کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان فرما رہے ہیں اور منافق اور یہود کے بے بنیاد اعتراضات بھی بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے ساری سمتیں مشرق ہو یا مغرب اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک بڑا زبردست نظریہ دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی سمت بذات خود اہم نہیں ہے، آپ جس طرف بھی رخ کریں گے، پورا پچھم، اتر، دکن، شمال، جنوب یا مشرق یا مغرب، یہ سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالی کی سمتیں ہیں۔ اللہ کی توجہ ہر جگہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ سمت مبارک ہے اور یہ برکت والی نہیں ہے، یا یہ اہم ہے اور یہ غیر اہم ہے، یا اس طرف اللہ کی توجہ زیادہ ہے اور معاذ اللہ دوسری طرف کم ہے۔ ایک رول دیا جاتا ہے، اکثر وہ نظم و ضبط کے لیے ہوتا ہے، ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ یونٹی کا سمبل بنانے کے لیے ہوتا ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب آپ نے کہا کہ بس جو ہمارا رخ ہے، جو ہماری سمت ہے وہ اچھی ہے، باقی سب بے برکت ہیں اور غیر اہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری توجہ تمہارے اعمال پر ہے، تمہارے دلوں پر ہے، تو ہم ظاہر کے بجائے باطن کی اصلاح کریں اور ریچولز کے بجائے عبادات کے مقصد پر توجہ دیں۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی اور یہاں پر سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے حکمت یہ رکھی تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون غیر مشروط طور پر دل سے بجائے کسی کنڈیشن کے پلٹ جاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بے شک ہم بار بار وحی کے انتظار میں یا اللہ کے حکم کے انتظار میں آپ کا آسمان کی طرف رخ پلٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں،
سو ان قریب ضرور بالضرور ہم اس قبلے پر آپ کو پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ کس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، کیا عظیم مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اور اقبال کا شعر یہاں بڑا زبردست موقع ہے سنانے کا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اگر اقبال کی شاعری آپ پڑھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں۔ ہمیں سیرت میں، تفسیر میں، اپنے اعمال میں وہ شاعری سے کمال، یعنی جو اتنے سالوں کے بعد ہمیں کئی نچوڑ ملتا ہے نا، اقبال کے ایک شعر میں آپ کو وہاں پہ وضاحت مل جاتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے اتنا قریب آ گیا، اپنی اطاعت، اپنی عبادت، اپنی مشقت، اپنی ریاضت سے، کہ قبلہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو خالص اللہ کی توحید کا مرکز ہے، جو اللہ کی عبادت کا سمبل ہے، مرکز ہے، جو ایک ڈائریکشن ہے، کہا کہ جس پر آپ راضی ہیں، جو آپ کی خوشی ہے، اس کو ہم قبلہ بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ مقام اور مرتبہ، اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد، یعنی یہ اس وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اب جب کبھی بھی مسلمان زمین کے کسی بھی حصے میں ہوں گے، وہ اپنا رخ نماز کے لیے خانہ کعبہ کی طرف فرام ناؤ آن ورڈز، یہ حکم آ گیا کہ بس اب یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، اب خانہ کعبہ ہی کل امت مسلمہ کا رہتی دنیا تک کے لوگوں کا قبلہ رہے گا۔ اور ساتھ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہر گروہ کے لیے ایک سمت مقرر ہے، جس طرف وہ منہ کرتا ہے، یعنی بیت المقدس ان کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا، خانہ کعبہ ملت ابراہیمی کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا، اب امت رسول کے لیے بھی خانہ کعبہ ہی، یعنی قبلہ اول بھی یہی تھا، دنیا کا پہلا قبلہ بھی یہی تھا، دنیا کا پہلا عبادت خانہ، عبادت کی جگہ اور مسجد بھی یہی تھی۔ فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ تمہارا اصل مقصد سمت کی طرف منہ کرنا نہیں، جیسے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں نا، کہ بہت سے لوگ اذان ہوتی ہے تو دوپٹہ سر پر اوڑھ لیتے ہیں، اور جو دوپٹہ نہیں اوڑھتا اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے۔ اذان کے وقت دوپٹہ اوڑھنا تو ایک ادب آپ کا، آپ کی اپنی پرسنل ایک رسم ہے اور ایک پریکٹس ہے، اصل مقصد ہے نماز پڑھنا۔ تو ہم نماز جو نہ پڑھے اذان کے وقت اس کو نہیں گھورتے، ہم اسے گھورتے جو دوپٹہ نہ اوڑھے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے اذان کے وقت خاموش ہو جاؤ، جو باتیں کرتا جائے تو کہتے ہیں لو جی یہ تو بڑی کوئی عالمہ بنی پھر رہی ہیں، اور گفتگو تو انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے، نماز کا وقت اذان ہو رہی ہے۔ اذان کا جواب دینا مستحب ہے، اگر کوئی دینی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، اصل فرض ہے نماز پڑھنا۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ اذان ہو رہی ہے تو چپ ہو جاؤ، بلکہ نماز کی تیاری کا اعلان ہے، نماز کے لیے اٹھو، تیار ہو جاؤ۔ تو ہمارا اگین وہی مسئلہ ہے کہ کوئی دوپٹہ نہ اوڑھے یا کوئی چپ نہ ہو تو وہ برا ہے، اگر وہ نماز نہ پڑھے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے، ایسی ہزاروں مثالیں ہمارے اطراف میں ہیں کہ قرآن پاک کو کسی نے اونچا نہیں رکھا، چوما نہیں تو وہ برا ہے، اور جو عمل نہ کرے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لیکن اگین عمل نہ کرنے پہ کوئی پکڑ نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں، لیکن اگر آپ نے اس کو خدا نہ خواستہ اپنے برابر رکھ لیا تو پھر پکڑ ہو جائے گی، یہ کیا کیا آپ نے، اس کو برابر رکھ کے بیٹھ گئے آپ۔ تو یہ چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں کہ اس کا ادب ہے اور اس کی ایک لمٹ ہے، مگر اصل مقصد اس کا اس پر غور و فکر کرنا اور عمل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو نیکی میں مقابلہ کرو، اصل اللہ سبحانہ و تعالی کی جو نعمت ہے، جو رحمت ہے، وہ یہ کہ تمہیں نیکی کی توفیق ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ پوری دنیا قبلے کی طرف رخ کر لے گی، اور اصل نیکی کیا ہے وہ اگلے آیات میں بتا دیا کہ وہ جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی اصل نیکیاں کیا ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ جو آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان رکھے، آسمانی کتابوں پر اس کا ایمان ہو، انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھے، اپنے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا،
سائلوں کا حق ادا کرے یعنی ان کی مدد کرے، اور قیدیوں غلاموں کو آزاد کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے، وعدہ خلافی نہ کرے، تنگی اور مصیبت میں صبر کرے، تو پوری زندگی کا جو اس کا رخ ہے وہ یہ صحیح ہو جائے گا۔ کیا آپ نے ایک محاورہ سنا، کہتے ہیں اپنا قبلہ درست کر لو، یعنی ٹریک پر آ جاؤ۔ تو قبلہ صرف یہ نہیں ہے کہ منہ قبلے کی طرف کیا اور نماز پڑھ لی، قبلہ آپ کی پوری لائف کو آپ نے بیت المقدس اور خانہ کعبہ جو قبلے بنائے تھے اہل کتاب نے اور امت مسلمہ نے، ان کو بتا دیا گیا کہ تم جس رب کی سمت کی تعظیم کر رہے ہو اس کا حکم بھی تو مانو، اس کی طرف سیدھے رہو، یعنی کہ اس کی اطاعت میں لگے رہو۔ اور یہاں بڑی پیاری بات فرما دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو۔ پھر یہاں پر حکم آ گیا کہ کسی سے نہ ڈرو اللہ کے سوا۔ جب ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو دل سے دوسروں کا خوف خود ہی نکل جائے گا، اور اللہ ہم پر اپنی نعمت تمام فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی کہ دیکھو اللہ کی شان، اس کی نعمت عظمیٰ، یعنی the greatest blessing، جو سب سے بڑی نعمت۔ اگر آپ سے میں سوال کروں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت مسلمانوں کے لیے کیا ہے، تو وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے فیکم رسول منکم، تمہاری جماعت میں سے اللہ نے عربیوں میں سے رسول بھیج دیے جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ صرف سناتے نہیں، دلوں کو پیوریفائی کر دیتے ہیں، دلوں سے نجاستیں دور فرما دیتے ہیں، تمہیں کتاب سکھا بھی دیتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں، اور تمہیں وہ کچھ بتاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو بس پھر تم میرا ذکر کرتے رہو، شکر گزاری کرو، زبان سے بھی ذکر کریں۔ ذکر اللہ کا صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہوتا، ہر کام میں اللہ کو یاد کریں۔ کھانے شروع کرنا ہے اللہ کا نام لے کر، سونے لگے اللہ کا ذکر کر کے، اٹھیں تو اللہ کا شکر کریں، سیڑھیاں چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں، سیڑھیاں اتریں سبحان اللہ کہیں، یعنی زندگی کے ہر لمحے، ہر سٹیپ پر اپنے رب کو یاد رکھنا ہے، یہی یہاں پر حکم دیا گیا۔ اور اگر کوئی مشکل یا مصیبت آ جائے تو فرمایا استعین بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کو وسیلہ بنا لو، یعنی دعا کرو، نفل پڑھو، صلاۃ حاجات پڑھو اور انتظار کرو، تو اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا جو راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، یا اللہ ہی کے دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور وفات ان کی اس حالت میں ہو جاتی ہے، تو فرمایا وہ جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اب ہم جیسے کہتے ہیں نا، اب یہ ہماری اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہوگا، تو اس پہ ڈبیٹ ہی نہیں ہے، کیسے زندہ ہیں، فزیکلی زندہ ہیں یا روحیں تو سب کافروں کی بھی زندہ ہیں، روح تو نہیں مرتی، روح تو کافر کی بھی نہیں مرتی، اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ جسم مر جاتا ہے، روح یا تو علیین میں یا سجین میں، یعنی اگر ایمان والوں کی روح ہے تو جنت میں، اور اگر کافروں کی روح ہے تو دوزخ کی گھاٹیوں میں پہنچا دی جاتی ہے۔ پھر جس دن قیامت قائم ہوگی تو وہ روحیں واپس جسموں میں ڈالی جائیں گی، اور جسم اور روح مل کر انسان کھڑا ہو جائے گا اپنے پاؤں پر اور حساب کتاب دے گا۔ تو جنرلی بات یہ ہے کہ جو شہید ہے راہ خدا میں، اس کو مردہ نہیں گمان کرنا، حیات جاودانی، ہمیشہ کی لائف اس کو مل گئی، اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اس کی ڈیٹیل میں جانا اس لیے یوز لیس ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ زندگی کی بہت سی ریالٹیز ایسی ہیں جو ہمیں قیامت کے دن یا میدان حشر میں یا آخرت میں ہی سمجھ آئیں گی۔ تو اس کے اچھا پھر وہی بات جو ہمیشہ کہتی ہوں اور کہتی رہوں گی کہ اس بارے میں غور کرنے سے ہمارے عمل پہ فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے جو حکم دیا گیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا میں نے کرنا ہے، کن کاموں سے بچنا ہے، وہ واضح ہیں۔ تو اس لیے اب اس بحث میں پڑھنا کہ شہید کیسے زندہ ہوتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، اور نہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو جی مردہ ہیں، مر گئے معاذ اللہ، ایسا بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، بس ہر مصیبت کے وقت انسان کو چاہیے کہ صبر کرے۔ اور آزمائش کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ بھوک سے بھی آزما سکتے ہیں،
خوف سے بھی آزما سکتے ہیں، جان و مال سے بھی آزما سکتے ہیں، اولاد کے تلف ہو رہے ہیں، اولاد کا انتقال ہو جائے یا کسی کے پاس اولاد ہو ہی نہ تو وہ بھی، یا اللہ نہ کرے اولاد ہے اور وہ اتنی نافرمان نکل آئے، بہت سی آزمائش کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشکلوں میں ثابت قدمی پر اہل صبر کے لیے جنت ہے۔ ہم میں سے امتحانوں سے گزرے گا، کسی کا امتحان مال سے لیا جاتا ہے، کسی کا صحت سے لیا جاتا ہے، کسی کا دولت زیادہ دے کر لیا جاتا ہے، کسی کا دولت کی کمی سے لیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے مختلف ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں اور آپ نے اس میں سکسیسفل ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے۔ تو جو کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ پھر یہاں پر واضح حکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپانے والے ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور چونکہ دور جہالت میں بتایا جاتا ہے کہ ان پہ بت رکھ دیے تھے مشرکین نے، تو جب بت تو ہٹا دیے گئے، تو جب اہل ایمان اصحاب رسول طواف کرتے تھے، سعی کرتے تھے صفا مروہ کی، تو ان کے دل میں آیا کہ یہ ان سے مشابہت تو نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی ملکیت نہیں تھی، ان سے بلانگ نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کی نشانیاں تھیں۔ تم اللہ کی رضا کے لیے صحیح کرو گے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ کافر کیا کرتے تھے، اس سے یہاں پہ یہ آپ کو سمجھ آئے، بعض لوگ ہر چیز جو کافر کرتے ہیں تو ہم نے نہیں کرنی، کافروں کے، اور وہ مکس کر دیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو کافروں کے طریقے پر چلے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ بہت سی اچھی چیزیں، اب آپ دیکھیں نا بدر میں جو قیدی آ گئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، کیوں کافروں سے سیکھا؟ کافروں سے تو کچھ نہیں سیکھنا چاہیے تھا۔ تو یہ تھوڑی سی اپنے دماغوں کو کھولنا جو لاک میں ہم نے لگا کے رکھ دیے ہیں، اور سمجھنا کہ کس طریقے کو ہم نے فالو کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا۔ تو یہ بات یہاں پر بتا دی گئی کہ صفا اور مروہ تمہارا مقصد صحیح کا کچھ اور ہے، ان کا کچھ اور طریقہ مقصد تھا، اور یہاں پر کوئی حرج گناہ کی بات نہیں ہے اگر تم اس کی صحیح کرو گے حج یا عمرے کے دوران۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکی بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتے ہیں۔ کبھی کسی کو نیکی سے، آج شب برات ہے اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر طرف بحث مباحثہ ہے، اگر معراج کی رات آ جاتی ہے ہر طرف بحث مباحثہ ہے، رجب کا مہینہ آ جاتا ہے ہر طرف کرنا ہے، یوٹیوب کچرا، ایک مجھے ٹریش کا باکس نظر آنے لگ جاتا ہے، اتنی ویڈیوز اس کے اوپر اپلوڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، عجیب لوگوں کو کنفیوز کیا ہوا ہے۔ بھائی اس دور میں ہم پہلے ہی نیکی سے دور ہیں، دنیا نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے بھی ہمارا کوئی لگاؤ، کوئی محبت، جماعت کی وہ کیفیت نظر نہیں آ رہی۔ تو جو شخص بھی نیکی کر رہا ہے، اور بس وہ بدعت تب بن جاتی ہے جو چیز واجب نہ ہو، فرض نہ ہو، آپ اس کو لازم سمجھیں اور نہ کرنے والوں کو تنقید کریں۔ یہ لمٹس ہماری، ہم ان کو اگر فالو کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تم نیکی کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ اس کی قدر فرمائیں گے، اس کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، جو کھلی دلیلیں ہدایت ہم نازل کر چکے، یعنی قرآن پاک اور اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی کتابوں میں اہل کتاب کی واضح موجود تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر لعنت ہو گئی، اللہ کی رحمت سے وہ محروم کر دیے گئے، دور کر دیے گئے، اور اللہ کی طرف سے بھی، اور تمام ملامت کرنے والے انہیں ملامت کرتے ہیں سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور سدھر جائیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ انسان بڑے سے بڑے گناہ سے اگر توبہ کر لے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، جو اپنی اصلاح کر لے۔ اور بڑے بڑے کافر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور جہالت کے اتنے خوفناک جرائم بتایا کرتے تھے، تو آپ فرماتے تھے اسلام سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا دین ہے! بڑے سے بڑے گناہ، اب تم مسلمان ہو گئے ہو، تم تائب ہو گئے ہو، تم نے توبہ کر لی ہے، سب گناہ تمہارے معاف ہو گئے۔ اور اس پیغام ہدایت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھول کے بیان کر دے جو چھپایا تھا۔ اللہ کے حبیب کی نہ تو صفات توریت اور انجیل میں موجود تھیں، انہوں نے چھپائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیان کر دو۔ جیسے وہ تھے نا عبداللہ بن سلام، اور کئی دیگر اصحاب کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ
اہل کتاب میں سے تھے اور انہوں نے تصدیق کی کہ آپ سچے نبی ہیں، ہم نے اپنی کتابوں میں آپ کا بیان پڑھا ہے، لیکن اکثریت نے تصدیق نہیں کی بلکہ چھپا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رحمت یہاں پر کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہاں جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی، اس کو بخشا نہیں جائے گا، اس پر اللہ کی طرف سے بھی اور تمام فرشتوں کی طرف سے بھی رحمت سے دوری کا حکم ثابت ہو جائے گا، اس کے عذاب میں نہ تو کمی کی جائے گی اور نہ اس کو مہلت دی جائے گی۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیاں غور کرو زمین میں، آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا آنا اور جانا، یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ، اور یہ کشتی جو اتنا وزن ٹنوں کا اٹھا کر، اب آپ، مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے اگر آپ کشتی کو دیکھتے ہیں پانی کی سطح پر وہ فلوٹ کر رہی ہے یا وہ بہتے ہوئے جا رہی ہے، وہ ڈوب نہیں رہی، ٹنوں وزن اس کے اوپر آپ ڈال لیں، یہ کس نے اس کو روکا ہوا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانیاں بتائیں اور فرمایا آدمیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ تمام نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو انداد شریک بنا لیتے ہیں، وہ ان سے ویسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اب یہ بڑی مزے کی بات ہے ہمارے ہاں کہ جب ہم ایسی کوئی توحید کی بات کریں اور کہیں کہ اپنی محبت کو خالص اللہ کے لیے کر لو، تو پھر آپ کو کہا جاتا ہے یہ کون سے مسلک کی ہیں، توحید کی بات کر رہی ہیں؟ یعنی شرک کی بات کرنے والے کوئی اور ہیں اور توحید کی بات کرنے والے کوئی اور ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دل میں اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت ہے تو وہ شرک ہے، دیٹس all۔ اور سب سے پہلے ہماری محبت کا حقدار اللہ، اور اللہ جیسی محبت کسی سے بھی نہیں، انسانوں میں اللہ کے حبیب سے ان کے جیسی محبت کسی سے بھی نہیں۔ آج نہ تو ہماری اللہ سے محبت، نہ اللہ کے رسول سے، اور جمعے پھتے جن کو کہتے ہیں نا، پتہ بھی نہیں، ہمارے شیخ ہیں، ہمارے مرے چلے جاتے تڑپتے لوگ ان کے لیے، اس طرح ان کا ذکر کرتے معاذ اللہ جیسے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور ان کی بے عملیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے۔ اور جب آپ ان سے کہیں کہ یہ آپ شرک کرتے ہیں یا اللہ کی محبت، تو وہ آپ کو پھر ٹائٹل لگاتے کہ آپ کا مسلک یہ ہوگا، اور تو معاذ اللہ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں، سارے ان مسلک والوں کو بدنام کر رہے ہیں کہ جو حب رسول کی بات کرے اور توحید کی بھی بات کرے تو وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ توحید پرست نہیں ہیں، اور مختلف ٹائٹلز آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو کچھ بھی آپ کہتے رہیں، کوئی خوش ہو نہ خوش ہو، حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرائے گا، اللہ کے حبیب کو جو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے تو وہ بھی اللہ کے عطا کردہ ہیں، اور اللہ سبحانہ معاذ اللہ، اس میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی اللہ کے برابر ہو گئے، یا جو صفات اللہ کی ہیں وہ اللہ کے حبیب کی بھی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسی باتیں تو کافر کہا کرتے تھے، مشرک کہا کرتے تھے، یہ بات نہیں کہہ سکتے ہم۔ ہاں اللہ کی بہت سی صفات ہم میں بھی ہیں، مگر اس سینس میں آپ یہ بات نہیں کر سکتے جیسے اللہ فرماتے ہیں میں رحم کرتا ہوں، تمہیں بھی میں نے یہ صفت دی ہے، تم بھی رحم کرو، تو اب میں کہہ دوں کہ یہ تو صفت مجھ میں بھی ہے، معاذ اللہ، اللہ سے برابری کریں گے؟ اللہ کی جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ تو اس حساب سے یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی صفات پوری مخلوق کو عطا کی ہیں کہ چاہے کہ تم سب میرے صفات اپناؤ، میں ستار ہوں، تم بھی ستر چھپاؤ لوگوں کے، میں رحیم ہوں، رحمان ہوں، تم بھی لوگوں پر رحم کرو، میں رزاق ہوں، رازق ہوں، تم بھی کھلاؤ ضرورت مندوں کو۔ تو کیا ہم رازق بن جائیں گے یا معاذ اللہ ہم رحمان کہلائیں گے جب ہم رحم کریں گے لوگوں پر؟ تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ میرے اور آپ کی سمجھ سے بھی بہت بالا تر ہے، لیکن ہم ایسا کوئی جملہ نہیں بول سکتے جیسے مشرک کہا کرتے تھے، اور نہ ہی کوئی گستاخانہ جملہ بول سکتے ہیں جیسے کافر کہا کرتے تھے۔ تو بالکل اپنی لمٹس میں رہیں اور محتاط رہیں، اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جان لیں کہ دعا بھی اللہ سے ہوگی اور مدد بھی اللہ سے مانگی جائے گی، اور اللہ کے برابر نہ کوئی ہے، نہ آپ اللہ جیسی کسی سے محبت کر سکتے ہیں کہ اپنے دل کی دھڑکنوں میں کسی کو بسا لوں، دعا کروں تو اس سے کروں، مصیبت آ جائے تو اس کو پکاروں۔ طرح طرح کے ہمارے لٹریچر میں بھری پڑی ہیں ایسی باتیں کہ جو لوگ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ جب آپ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنی غلطی ماننے کی بجائے آپ کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا تھا اور یہ چلتا ہی رہے گا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو ایمان لائے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ظالم جب دیکھیں گے کہ ساری کی ساری قوت اللہ کے لیے تھی، اور جنہیں دنیا میں یہ پوچھتے تھے یا چاہتے تھے، تو اب آج ہم نے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہمارے گھر کے پاس ایک مزار تھا، اور وہ لمبی کہانی، یعنی وہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ وہ کسی بزرگ کا مزار نہیں تھا، ایک ڈرگز ایڈکٹ جس کو آپ چرسی کہتے ہیں وہ مر گیا تھا، اور لوگوں نے اس کی قبر بنا لی اور پھر جگہ بھی گھیر لی۔ سالوں کے بعد وہ لوگوں نے سمجھ لیا مزار ہے، پھر وہاں مسجد بھی تھوڑی سی ساتھ بنا کے جگہ شامل کر لی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے بس اس کے آستانے پہ میں بیٹھا ہوں، اب وہاں لوگوں نے وہ ہندوؤں کی طرح درخت پہ دھاگے باندھنے اور یہ سب کرنے شروع کر دیے، وہاں پہ منتیں مانی جا رہی ہیں، وہاں پر دعائیں جا کر کی جا رہی ہیں، اور اگر میں کہوں یہ غلط ہے تو پھر مجھے آپ کوئی اور مسلک سے بتائیں گے، میں کیوں نام لوں اس مسلک کا؟ تو بات یہاں پر یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ بندہ تو خیر وہ تو چرسی تھا، جو نیک لوگوں سے بھی ہم طریقے کر رہے ہیں نا، وہ بھی قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ جتنی ان کو سخت آپ سزا دینا چاہیں دیں، ہم نے انہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں پوجنے لگ جاؤ۔ بھائی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ اس لیے ہمارے پیارے ہیں یا ہمیں عزیز ہیں یا ہونے چاہیے کیونکہ وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی۔ آپ ایک وقت کی نماز نہ پڑھیں، آپ ان کی طرح قربانی نہ دیں، انہوں نے تو دولت اپنی ساری چھوڑ چھاڑی، درویش بن گئے، فقیر بن گئے، آپ تو یہ سب نہیں کر رہے، پھر آپ کیسے ان سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ان سے آپ کی ایفیلیشن کا کیسے آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ والے اس بات پر خوش ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہماری قبر کو پوجا تھا، یا ہماری قبر کو سجا دیا تھا، یا اس کے اوپر انہوں نے لاکھوں ہزاروں روپے کا خرچہ کر دیا تھا؟ یہ پسند کریں گے وہ؟ یہ چیزیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے پسند نہیں کی، تو کیا اپنی قبر پہ وہ پسند کریں گے؟ تو اس حساب سے اگر آپ کو اولیاء اللہ سے محبت ہے، اگر آپ کو بزرگان دین سے محبت ہے، ان کا طریقہ اپنا لیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پر ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر مجھے کسی سے محبت ہے میں وہ کام نہیں کر سکتی جو اس کو سخت ناپسند تھے، بلکہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، اس کا نام صرف یوز کر رہی ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت کے دن جنہیں تم پوچھتے تھے، اب ہم یہ کہتے ہیں بتوں کے لیے ہے یہ آیت، اور یہ صحیح بات ہے کہ وہ جو بت پرستی کرتے تھے اور کافروں کو جب کہا جاتا تھا نا اللہ کی خالص عبادت کرو، وہ کہتے تھے یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ تو نہیں کیا، کیونکہ قرآن پاک قیامت تک کی ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہسٹری کے واقعات آپ کو نہیں بتا رہی، یہ جو واقعہ گزرا ہوا بھی بتا رہی ہے تو وہ اس لیے بتا رہی ہے کہ اس سے سبق سیکھو، قرآن نصیحت ہے، ہدایت ہے، تو کیوں اللہ نے یہ ذکر کیا؟ ایگزیکٹلی ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں بس جی میری تو بخشش ہو جائے گی، میں نے تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیے، اب میں چوری کروں، چکاری کروں، یا میں حرام کاری کروں، میری بخشش پکی ہے کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑا دیا، اینڈ دیٹس آل، شارٹ کٹ ہے یہ۔ تو یہ ساری باتیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کبھی بھی اہل ایمان اللہ کے متقی بندے اس بات سے راضی نہیں ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہم بیزار ہیں ان سے، اور پھر وہ پجاری جو تھے، جو بت پرست تھے، وہ کہیں گے یہ کیا ہوا، ہم تو ان کی آؤ بھگت کرتے تھے، آج تو یہ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، کاش ایک دفعہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، ہم بھی ان سے ایسے ہی اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دی، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ پاک نعمتوں میں سے کھاؤ اور پیو، اس کا شکر کرو، یعنی کہتے ہیں نا حد میں رہو، سکون سے رہو، جیو اور جینے دو، روزی کماؤ، کھاؤ حلال اور طیب کو، اور اس رب کا شکر کرو۔ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ ہماری کسی عبادت کا عمل کا محتاج نہیں ہے، جتنے احکامات ہم پر فرض کیے گئے ہیں سراسر ہماری بھلائی کے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ پھر 4 قطعی حرام چیزوں کا بیان کر دیا گیا، مردار یعنی وہ جانور جو موت اس کی یعنی حلال کرنے یا ذبح کرنے سے پہلے ہی مر گیا، مرا ہوا جانور حرام ہو گیا، ذبح کے وقت بہتا ہوا خون اور خنزیر یا اس کا گوشت، اور وہ حلال جانور
جس پر ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لیا گیا ہو، فلاں کے نام پر، فلاں کو راضی کرنے کے لیے۔ اب کوئی لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو آپ اولیاء الزام یا بزرگان دین یا پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ کہ ذبح کے وقت اللہ اکبر ہی کہتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے یہ میں نے فلاں کے نام پر ذبح کیا تو یہ حرام ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب نے کیا سکھایا ہے، قرآن پاک میں کیا بتایا گیا ہے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، تو جب آپ کوئی صدقہ خیرات کریں، جانور ذبح کریں، تو آپ کوئی بھی اہل ایمان، چاہے وہ ہمارے مرحومین ہوں، بزرگان دین ہوں، اولیاء الزام ہوں، یا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یا پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ آف دا لسٹ، اور ان کو ہماری سال ثواب کی اس سینس ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہم نیکی کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے حبیب کے نام اعمال میں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کے طفیل ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، ہدایت نصیب ہوئی۔ تو بعض علماء کہتے ہیں ان کو ضرورت نہیں سال ثواب کی، تو وہ منع کر رہے ہوتے ہیں۔ بات منع کرنے کی نہیں ہے، بس کانسیپٹ سمجھ لیں کہ وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہمارے مرحومین تو ہمارے محتاج ہیں کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، قبر میں وہ محتاج ہوتے ہیں ہماری نیکیوں کے۔ ہمارے مرحومین، ہمارے ماں باپ کے اولاد کی طرف سے کوئی ہدیہ تحفہ آئے، کوئی نیکی آئے، کوئی صدقہ آئے، کوئی خیرات آئے، تو جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں ہمارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کے نبی کو ہماری کسی صدقے کی، کسی سال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کرتے ہیں تو یہ ہماری محبت ہے، یہ ہمارا ان کے لیے ریگارڈ ہے، اور یہ کرنا چاہیے، یہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کا کنیکشن اللہ کے نبی سے بنے۔ اور اس لیے قربانی سب اللہ کے لیے ہوگی، ثواب آپ پہنچانے کے لیے جن کا بھی نام لینا چاہیں وہ انشاءاللہ قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف حالت اضطرار میں، اللہ اکبر، کیا پیارا دین ہے۔ یہ بھی کیوں بتایا گیا؟ تاکہ ہم آج بھی اس سے غور کریں کہ کوئی شخص یہ 4 چیزیں قطعی حرام ہیں، اس کے باوجود اگر مجبور ہو جائے، اب مجبوری کی لمٹس طے کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ وہ طے کرے گا جس کی مجبوری ہے۔ بتایا اگر تم مجبور و بے بس لاچار ہو اور تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ان چاروں میں سے کوئی چیز پیش آ گئی ہے کھانے کے لیے اور آپ کے پاس اور کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، تو تب گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے تحت، بقدر ضرورت، یعنی پیٹ بھر بھر کے کھا رہے شوق سے نہیں، مجبوری بقدر ضرورت اس کو جائز قرار دے دیا، صرف اس وقت جائز اس سینس میں کہ گناہ نہیں ہوگا، بس اتنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے احکام کو چھپانے اور اس پر دنیاوی مال لینے والے اپنے پیٹ میں آگ بھرنے والے ہیں۔ اللہ سے کلام کے شر سے سب سے بڑی بد نصیبی، سب سے بڑی محرومی، اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکیں گے، اس کا دیدار عطا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت اہل ایمان کے لیے کیا ہے؟ حسنہ و زیادہ، جو فرمایا سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے، شرف ملاقات ہے اللہ سے۔ اور فرمایا کہ جو اپنی منمانی کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ موجودہ دور کے علماء کے لیے بھی ہے، اپنی مرضی کے لیے احکامات کو ٹویسٹ کر لینا، چھپانا، اپنی عصبیت کے لیے، اپنی ذاتی خواہشات کے لیے، مال کی لالچ میں، کسی امیر آدمی سے مرعوب ہو کر، جیسے وہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں جو درباری مولوی تھے جنہوں نے دین کا بیڑا غرق کیا تھا، تو وہ بادشاہ کی چمچہ گیری کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ سارے ٹویسٹ کر کر کے مسئلے اس کی مرضی کے فتوے بناتے تھے، کیونکہ وہ تو اس کے پیرول پہ تھے نا۔ تو اس طرح سے کوئی شخص اگر اپنے مفاد کے لیے، جیسے یہود علماء کیا کرتے تھے، جس سے رشوت ملتی تھی مسئلہ اس کے حساب سے بنا دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں عام حکم ہے جو بھی اللہ کے احکامات، چاہے وہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، نعت و صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا دینی حدود ہو، سزائیں ہوں، احکامات ہوں، فرائض و واجبات ہوں، حلال و حرام ہو، جو بھی چھپائے گا تو وہ سمجھے کہ اس کے عوض جو اس نے فائدہ حاصل کیا وہ فائدہ نہیں ہے، وہ عذاب اس نے حاصل کیا۔
اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھری، اور اگر اس نے مال کھایا، رشوتیں لی، جیسے اب وہ جو تھا مالک بن سیف تھا، ابن سوریا تھے یہود کے علماء، رشوتیں لیتے تھے لوگوں سے، بڑے بڑے جرائم پیشہ افراد کو چھوڑ دیتے تھے رشوتیں لے کر. تو فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اور ایسے ہی اللہ کے نبی کی نعت و صفات چھپانے کا بھی ان کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ ہمیں ہدیے نذرانے پیش کرتے ہیں اہل کتاب سمجھ کر، اگر ہم نے اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کر لیا تو ہمارے وہ فائدے ختم ہو جائیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کچھ کھا رہے ہو تو تم اس کھانے پر خوش مت ہو، یہ تم ایسا کھا رہے ہو جو تمہارے پیٹ میں جا کے آگ کو بھڑکا دے گا، اور یہ آگ ہے جہنم کی. پھر فرمایا کہ اصل نیکی صرف عبادت کے وقت مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کامل نیکی ایک مکمل طرز حیات کو اپنانے کا نام ہے. یہ میسج ہے میرے اور آپ کے لیے. 2-4 کام کر کے اور باقی یہ سب ہماری مسلمانوں میں خاص طور پر، اور ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں میں یہ بات آپ کو شاید ابھی بری لگے گی جو لوگ دنیا میں پورا گھومے نہیں ہیں. جب آپ مختلف ممالک کے مسلمانوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم جو ہے نا کنویں کا مینڈک ہے. اگر ہم پاکستان میں ہیں یا ہم انڈیا میں ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل اسلام کیا ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کی پریکٹسز دیکھیں، ان کا کلچر دیکھیں، ان کے طور طریقے دیکھیں، وہ الگ ہیں اور ہم دو ممالک کے الگ ہیں. ہمارے خود ساختہ زیادہ ہیں بنائے ہوئے، اور بھی کچھ کنٹریز میں ہیں ایسی چیزیں، بلکہ کچھ تو ہم سے بھی زیادہ کئی چیزوں میں ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. لیکن اصل دین وہ ہے جو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے. اصل دین وہ نہیں ہے جو ہمارے کلچر نے ہمیں دے دیا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ بتا دیا گیا کہ مشرق مغرب کی سمت منہ کر لینا اصل نیکی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی چیز کر لی اور پھر عمل نہیں کیا، عبادت نہیں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق احکامات کی زندگی بسر نہیں کی، حقوق العباد کا خیال نہیں کیا، تو نیکی یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، ملائکہ پر، تمام کتب پر، سارے انبیاء پر ایمان لانا، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، عقیدہ اور ایمان اس کا درست ہونا، اور پھر اعمال صالح کرنا، یہ 2 سٹیپس ہیں. تو یہاں بتا دیا گیا نظام صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، مصیبتوں کے وقت صبر کرنا. اب آپ یہ دیکھیں اصل مسلمان وہ ہے جس عورت نے پردہ کر لیا، آپ نے کہا یہ متقی ہے. ہمارے ہاں تو میں نے تو یہ فیس کیا ہے، پردہ کوئی کرے، سارا دن چغلیاں کرے، غیبتیں کرے، کسی انسان کا حق ادا نہ کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، وہ اچھی ہے. ہم برے ہیں کیونکہ ہمارا چہرہ نہیں چھپا ہوا. ایک چہرے پہ یعنی ایک وہ بات ہے، اس پہ بھی لمبی ڈیبیٹ ہے، کبھی بات کریں گے کہ پردے کا حکم قرآن میں کتنا ہے. لیکن ساری آپ کی اچھائیں ایک طرف اور پردہ کرنا ایک طرف. پردہ ہے تو متقی ہیں، یہ ہمارا نظام ہے. داڑھی ہے تو سنت ہے، ہزاروں اور بھی تو سنتیں ہیں. داڑھی رکھنا تو بہت سب سے آسان سنت ہے. افائے عہد کرنا، عفو درگزر کرنا، یا عبادات میں آپ لے لیں نمازوں کی پابندی کرنا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، سارے معاملات میں وہ سنتوں کے اوپر بات کیوں نہیں کی جاتی؟ مگر کسی ایک میں ہزاروں خوبیاں ہوں گی، مگر اگر اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی تو آپ اس کی ساری خوبیوں کو مائنس کر دیں گے. ہو بات کر رہا ہے دین کی، داڑھی تو رکھی ہوئی نہیں ہے. یہ ہم ہیں پاکستان اور انڈیا کے مسلمز، تو ہمارے نیرو مائنڈڈ ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا داڑھی بہت پیاری عبادت ہے، بلکہ میرا نظریہ تو یہ ہے کہ مرد کی گریس ہے اس میں، مرد مرد ہی لگتا ہے داڑھی سے. چلیے اب آپ جو مرضی سمجھیے، اس کو فتویٰ سمجھ لیں یا میری اوپینین سمجھ لیں، لیکن جو اچھے اور کام ہیں وہ زیادہ اہم بھی ہیں، اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اور اسی طرح سے پردہ کر لینا، گھروں میں بیٹھ جانا بڑا پیارا عمل ہے، لیکن اور بھی بہت سے اچھے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ صرف ایک سمت میں منہ کر لینا نیکی نہیں ہے، پوری کامل نیکیاں کرو، اپنے آپ کو دین میں ڈھال لو، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو. تو در حقیقت جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہیں اصل ایماندار وہی ہیں. کوئی ایک دو چیزیں پکڑ کر آپ دنیا کو دکھاوا تو کر سکتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور سچے اور متقی مومن وہی ہیں جن کی پوری زندگی احاطہ کرتی ہے اسلام کا.
پھر اللہ تعالیٰ نے قصاص کا قانون بیان کیا، بدلے کا قانون، اور فرمایا اس میں زندگی ہے. یعنی آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن معاشروں میں سزا سخت نہیں ہوتی، اور آپ کو پتا ہے اکثر ممالک ڈیتھ سینٹینس کے اگینسٹ ہو گئے، اکثریت، اور دوسروں پہ بھی پریشر ڈالتے ہیں کہ موت کی سزا ختم کرو. تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ظالم پر نرمی کرنا، مظلوم کے ساتھ بے رحمی کرنا، ناانصافی کرنا ہے، اس کا لحاظ کرنا معاشرے میں لوگوں کی عزت، آبرو، جان مال کو نیلام کر دینے کے برابر ہے. تو اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو جس کو نقصان پہنچائے گا اس کا بدلہ وہ دے گا، اور اگر یہ سزائیں ہوں گی تو لوگوں کی جان مال، عزت، آبرو خود ہی محفوظ رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک میں ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کا، نزول قرآن پاک کا تذکرہ فرمایا، روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا، اور یہ بھی فرما دیا کہ اہل ایمان پر روزے فرض کیے گئے اس ماہ مبارک میں، لیکن جو بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے عارضی طور پر روزے چھوڑ سکتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں قضا کرنا. لیٹر آن آپ اس کو دوبارہ رکھ سکتے ہیں. اور جن کے پھر جو انتہائی ضعیف ہے یا شدید بیمار ہے، اس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا، طاقت نہیں ہے، تو فی روزہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا فدیے کے طور پر دے دے، اور جو فدیہ بھی ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے معافی ہے. جب بڑھاپا اور ضعیفی اتنی زیادہ تھی، روزہ ہی فرض نہیں رہا. اگر حیثیت ہے فدیہ دے دے، ثواب حاصل کر لیں، لیکن اگر کوئی مال پاس نہیں ہے، فدیہ دینے کے لیے نہیں ہے، تو کوئی خدا نہ خواستہ اس میں عذاب نہیں ہوگا. میجورٹی ہمارے لوگ یہ مسئلہ نہیں بیان کرتے، مگر یہ یاد رکھیں کہ جس کے پاس مال نہیں ہے فدیہ دینے کے لیے، آپ اس کو بلیک میل نہیں کر سکتے، فورس نہیں کر سکتے. جب اللہ نے آسانی دے دی، تم تو اتنے ضعیف ہو گئے ہو، نحیف ہو، بیمار ہو، تم بہت بوڑھے ہو چکے، اب روزے کی تمہارے اوپر سختی نہیں ہے، تو پھر کیا پریشانی ہے. لیکن ریکمینڈڈ یہی ہے کہ چلو کسی کی مدد ہو جائے اگر آپ صاحب مال ہیں تو. پھر رمضان کی راتوں میں غروب آفتاب سے صادق تک روزے کی پابندیوں کا تذکرہ فرمایا، یعنی کھانا پینا اور نفسانی خواہشات، میاں بیوی کے ریلیشن، اس سے منع کیا. 3 بیسک جو چیزیں ہیں ان سے منع فرما دیا گیا. اور اسی کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اعتکاف کا بھی تذکرہ اس میں عبادات کا کیا گیا، اور چاند کا جو نظام ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ذریعے ہم اپنے کیلنڈرز کو مرتب کرتے ہیں اور کیلکولیشنز کرتے ہیں، مہینوں کی تعداد کا حساب رکھتے ہیں. پھر 4 حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں کثرت سے اللہ کی عبادت کی جائے، اور یہ بھی فرما دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں بڑی ڈیٹیل چیپٹر ہے، بہت ڈیٹیل ہے اس میں چیپٹر میں. اور یہ یاد رکھیں کہ ایک شخص بہت عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے اور وہ نوافل پڑھتا ہے، لیکن اگر وہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا، اگر وہ مال راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، تو اس کی ساری عبادات ضائع ہو جائیں گی. بڑی کلیئر یہ بات ہے، انفاق فی سبیل اللہ، کیونکہ اس کے ریزن ہے. جیسے بھی ہم بات کریں نا، ہم اپنی مرضی کے احکامات کو پک کرتے ہیں، جو آسان ہے وہ کر لیتے ہیں، اور جو اصل اور مشکل ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اب یہاں پر کیا بات فرمائی کہ تم روزہ تو رکھ لو گے اور تم نوافل بھی پڑھ لو گے، لیکن مال کی محبت، کہتے ہیں نا چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، مال خرچ نہیں کریں گے، مال نہیں نکلے گا جیب میں سے. تو اللہ نے اس کو ہمارے دلوں سے نکالنا تھا. اور یقین جانے یہ جو آپ سخاوت کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے آپ سب کا کیا اس معاملے میں تجربہ رہا ہے، لیکن یہ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جتنی آپ چیریٹی کرتے ہیں نا، تو اتنا ہی دل سے محبت مال کی نکل جاتی ہے. آپ کو میں اس کو ورڈ کہوں گی کہ آپ جو ہیں وہ کیئر فری ہو جاتے ہیں، سیلف سفیشینٹ جس طرح ایک انسان کو کہا جاتا ہے، بالکل بے پرواہ، کوئی ٹینشن نہیں رہتی، ہرس نہیں رہتی، اور مال کی ہوس نہیں رہتی. جب آپ کے ہاتھوں سے مال نکلنے کی آپ کو عادت ہوتی ہے تو یہ بات یہاں پر یاد رکھنی چاہیے. اور مجھے وہ حاتم طائی کا واقعہ یاد آ گیا. حاتم طائی بہت مشہور تھا اس معاملے میں کہ وہ بہت سخی تھا،
اور اکثر ہمارے محاورہ کرتے ہیں کہ حاتم طائی سے بھی تم زیادہ اپنے آپ کو سخی سمجھتے ہو، اتنا وہ سخاوت کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس سے کسی نے سوال کیا کہ تم نے کبھی کسی کو اپنے سے زیادہ سخی پایا ہے؟ یعنی یہ امپاسبل سی بات تھی اس پیریڈ میں ان لوگوں کے لیے۔ تو اس نے کہا ہاں، ایک لڑکے کو میں نے اپنے سے زیادہ، یعنی اس نے مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اب سب بڑے چونک گئے کہ وہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ایک بکریوں والا تھا، اس کا میں ایک دفعہ مہمان بن گیا تھا سفر میں، تو اس نے بکری ذبح کی اور اس نے مجھے اس کا برین کھلایا۔ تو وہ برین جس کو کہتے ہیں نا بنا کے باقاعدہ بھیجا، تو اس نے کہا کہ مجھے بہت ہی مزے کا لگا، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ تو بہت ٹیسٹی ہے، بہت مزیدار ہے۔ تو اس نے ایک اور بکری یعنی جتنی اس کی بکریاں تھیں نا، اس نے ان سب کو ذبح کیا اور ان سب کا جو برین تھا اس نے میری مہمان نوازی میں اس کو خرچ کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے کیا بدلے میں دیا اس کو؟ کیونکہ اس کے پاس جتنی بھی بکریاں تھیں اس نے ان سب کا جو ہے وہ برین میرے لیے ذبح کرنے کے بعد نکال کے مجھے کھلوا دیا۔ تو انہوں نے بتایا میں نے اس کو 200 بکریاں اور اتنے درہم اور اتنے دیے۔ تو کہتے پھر تو آپ زیادہ سخی ہوئے کہ اس کی 3 یا 4 یا 5 بکریوں کے بدلے آپ نے اس کو 200 250 بکریاں اور کیا کیا کچھ دے دیا۔ اس نے تو حاتم طائی نے کہا نہیں، میرے پاس پھر بھی بہت کچھ تھا، اگر میں نے اس کو 250 200 بکریاں بھی دے دی، میرے پاس ہزاروں پھر بھی باقی تھی۔ اس کے پاس جتنی تھی اس نے وہ ساری میرے لیے ذبح کر دی۔ تو جنرلی بات یہاں پر یہ، اب یہ حکایت سچی تھی جھوٹی تھی واللہ عالم، کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ جو بھی چیز قرآن پاک میں نہیں ہوتی آپ کو اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں آپ لڑ نہیں سکتے۔ تو اسپیشلی تاریخ کے بارے میں، اسپیشلی حکایات کے بارے میں، اسپیشلی لوگوں سے ریلیٹڈ، لیکن اچھا ہے گمان کر لینا اور اس سے ایک ازیوم کرنا اور اس کو اپنے لیے ہدایت سمجھ لینا اور اس کو اپنے لیے نصیحت بنا لینا، اس حد تک یہ بات ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، کہ ایک بندے کے پاس لاکھ ہو ان میں سے وہ 10,000 چیریٹی میں دے دے، اور ایک کے پاس 100 ہی ہو اور وہ سارے کے سارے چیریٹی میں دے دے۔ زیادہ جنرس کون ہے، زیادہ سخی کون ہے؟ یہ مسئلہ یہاں پر بتایا گیا۔ اسی لیے کہا کہ انفاق فی سبیل اللہ ضروری ہے، اور پھر فرمایا حج اور عمرے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض مسائل بیان فرمائے تھے مبارکہ 203 میں، پھر 207 اور 208 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا کرنا، خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے ایمان۔ اور یہ ہمیں کیا پتا ہے ان باتوں کا، ہمارا ان باتوں سے کیا لینا دینا، یہ ہم تو بہت پیچھے ہیں ان چیزوں میں۔ پھر بھی میں کہتی ہوں اللہ کا کرم ہے اور اس کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں نواز رہا ہے، ہماری ستر پوشی فرما رہا ہے، ہماری عزتیں سلامت ہیں، ہمیں اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں عطا ہو رہی ہیں۔ لیکن جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو اہل ایمان، پیور اللہ کی رضا کے لیے ایمان لائے تھے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہیں بھی نہیں ہیں، ہم تو بہت پیچھے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اصل ایمان یہ ہے کہ تم اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دو، اور اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض کا انکار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو مانا جائے۔ چند ایک اپنی مرضی کے مان لیے اور جہاں اپنا مفاد تھا وہاں سے آنکھیں بند کر لی، یہ نہیں، کافتن کا نا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو باتیں تمہیں پسند ہے انہیں تم قبول کر لو، جو ناپسند ہے ان کو رد کر دو۔ یہ اسلام نہیں ہے، یعنی اس میں پک اینڈ چوز والی پالیسی نہیں ہے، آپ کو جو احکامات دیے گئے ہیں مکمل طور پر ان کو ماننا ہے۔ ایک بات میں عرض کرتی چلوں کہ گریجولی مانتے چلے جائیں، میں یہ آپ سے نہیں کہہ رہی اوہ اب آپ دیکھیں گے اور سنیں گے اس کا مطلب ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نیت کریں، ارادہ کریں، ایفرٹ کریں، جیسے دنیا کے لیے ہم ایفرٹس کرتے ہیں۔ کوئی چیز اگر ہم سوچ لیتے ہیں مجھے خریدنی ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، بچت کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ Where there is a will, there is always a way۔ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کریں گے کوشش، تو مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں صرف اصلیت بتا دی گئی کہ آپ کو پورے کے پورے احکامات ماننے، ایک دو مان کر بات نہیں بنے گی۔ ہاں، آپ گریجولی آگے بڑھتے جائیں،
ایک بندہ نمازی نہیں تھا، اب وہ نماز پڑھنے لگا، ابھی فجر کی نہیں پڑھتا، چلو اب وہ فجر کی بھی شروع کر لے گا۔ ایک بندہ باقی سارے کام کرتا ہے، کچھ ایک اس میں کمی ہے، کوتاہی ہے، کوئی بات نہیں، اس کو موقع دیں، انشاءاللہ یہ کمی بھی دور ہو جائے گی، یہ عیب بھی دور ہو جائے گا، یہ گناہ کی عادت بھی چھوٹ جائے گی۔ جیسے وہ ایک شخص نے کہا تھا، میں چوری بھی کرتا ہوں، تو میں شراب بھی پیتا ہوں، اور برے کام بھی کرتا ہوں، اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ تو اس نے کہا اللہ کے حبیب سے کہ ایک چیز چھوڑوں گا آپ کے فرمانے پر۔ تب دیکھیں نا، اس نے ایک چیز چھوڑوں گا کہا۔ اللہ کے حبیب نے تو نہیں فرمایا کہ ایک سے تو کچھ نہیں بنتا، آپ نے اس کی شرط کو قبول فرمایا۔ کیا شان ہے میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک چھوڑو گے تو ٹھیک ہے، پھر تم جھوٹ چھوڑ دو۔ وہ خوشی خوشی چلا گیا کہ واہ، بڑی آسان بات بتائی۔ اور پھر جب وہ چوری کرنے لگا تو خیال آیا کہ مجھ پر شک جائے گا، اور پوچھا گیا تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکوں گا، تو پکڑا جاؤں گا، سزا ملے گی۔ شراب کی بات ہوئی تو حد لگے گی، کوڑے لگیں گے، جھوٹ تو نہیں بول پاؤں گا۔ وہ اللہ کی شان اور تدبیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی ساری برائیاں چھوٹ گئی۔ اگر اللہ کے بھی فرما دیتے نہیں، شراب بھی دین میں حرام ہے، اور فلاں بھی ہے، اور ڈھمکاں بھی ہے۔ ابھی ایک مجھے کسی نے واقعہ بتایا کہ ایک بندہ مسلمان ہوا، انگریز تھا۔ اتفاق کیا ہوا کہ وہ اس کے اسلام قبول کرتے ہی اگلا ماہ رمضان مبارک آ گیا۔ تو اس نے جب اس کو انہوں نے پابند کیا روزے رکھنے کے لیے، تو جب اس نے روزے رکھے تو اب آپ امیجن تو کریں، جو پوری زندگی جس نے کبھی روزے کا کانسیپٹ نہیں تھا، 30 روزے آپ اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اس نے کچھ دن کے روزے رکھے، اور وہ اتنا بیچارہ، میں تو بیچارے اس کو کہوں گی کیونکہ یہاں غلطی مجھے اپنے علماء میں نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کو کہا نہیں یہ تو واجب ہیں، یہ تو یہ وہ، ایسا اس کو کیا، بیچارہ دین سے ہی پھر گیا، وہ واپس اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ کہاں گئی تدبیر؟ کیوں آپ نے اس کو موقع نہیں دیا؟ اس کو پہلے فدیے کی طرف کیوں نہیں آپ نے انکریج کیا؟ آہستہ آہستہ اس کا مائنڈ بنایا جانا چاہیے تھا، اس کو پریکٹس کروائی جانی چاہیے تھی، اس کو موٹیویٹ کیا جانا چاہیے تھا۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو جب تیار کرتے روزے کے لیے تو کہتے ہیں بیٹے پہلے آپ 2 روزے رکھ لو، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو پریکٹس کروا رہے ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا اس کا اسٹیمنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اینڈ ٹائم پہ روزہ توڑ دے اور پھر توبہ کر لے کہ مما آج کے بعد میں باز آیا روزوں سے۔ تو بہتر ہے آپ نے کہا چلو آج آپ 2 روزے رکھ لو، بیچ میں ایک ٹائم اس کو میل دے دیا آپ نے، اس کو اتنے آورز کی، پھر گریجولی آپ نے اس کو بڑھایا۔ دین میں بھی تو شراب کا حکم گریجولی آیا تھا نا، پہلے دن ہی تو نہیں کہہ دیا تھا حرام ہے، کیا معاذ اللہ کو علم نہیں تھا کہ حرام ہونی ہے؟ تو یہ حکمت ہماری، ہم جو ہے نا یہاں پر ایک اللہ نے نعمت عطا کی ہے تو اس کو ہم اکثر یوز نہیں کرتے۔ تو یہ باتیں یہاں پہ سمجھ لیں کہ گریجولی اس کو دین کی طرف لانا ہے، ورنہ کچھ فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ حکم دیا ہے کہ مکمل آپ نے دین کی طرف آنا ہے، آپ بڑھتے جائیں، ایک ایک دن اپنی کوششوں کو بڑھاتے جائیں، اللہ کے قریب آتے جائیں۔ جب آپ ایک قدم اللہ کے دین کی طرف بڑھائیں گے، اس کی رحمت 10 قدم آپ کے لیے متوجہ ہو جائے گی، آسانیاں عطا فرما دیں گے، اسلام کو پریکٹس کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظام رسالت اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، تمام لوگ اصل کے اعتبار سے ایک ہی تھے، توحید ہی ہمارا دین تھا، یہی ہمارا مذہب تھا، یہی ہمارا مسلک تھا۔ اور پھر اللہ نے نظام رسالت کو قائم فرمایا، ہر دور کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت اور احکامات نازل فرمائے۔ اس کے بعد انسانیت گروہوں میں بٹ گئی، اور اللہ اکبر، آج تو ہمارے گروہوں کی گنتی بھی مشکل ہو چکی ہے۔ اہل حق یعنی انبیاء علیہ السلام کے پیروکار، اور دوسرے اہل باطل یعنی خواہشات نفس اور شیطان کے پیروکار۔ اب جو گروہ پرست ہیں نا، عصبیت پرست، تو وہ شیطان کے پیروکار ہیں، اور جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے ہیں ان کا کوئی گروہ نہیں ہوتا۔ اگر میں بتاؤں کہ میں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں اللہ کے نبی کی اطاعت اور پیروی کرنے والا یا کرنے والی ہوں، یہ ہے ہمارا مذہب، یہی ہے ہمارا مسلک، باقی سب تو نام لوگوں نے رکھ لیے، اس پہ فخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ کئی جگہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عصبیت جس نے کی وہ ہلاک ہو گیا۔ تعصب مت کریں، جماعتوں میں پھوٹ نہ ڈالیں، گروہ گروہ میں، قرآن پاک میں فرمایا گیا یہود و نصارہ کی طرح اپنے دین کے ٹکڑے مت کرو۔
ہر کوئی اس پہ راضی ہے جو اس کے پاس ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم میں سے ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتا. اللہ اکبر، یہ ہمارا حال ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے محض ایمان کا زبانی کلامی دعویٰ کافی نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ امتحانات میں ڈالیں گے، مشکلات کا استقامت کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا، جیسے انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکاروں نے کیا. ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے محنت کرنی پڑے گی، امتحانات سے گزرنا پڑے گا. پھر واپس انفاق فی سبیل اللہ کس کس پر مال خرچ کیا جا سکتا ہے، کیسے خرچ کرنا چاہیے بتا دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو مال تمہاری ضرورت سے زائد ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. کرتے رہنا چاہیے مال، صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے اتنی کیلکولیشن میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اتنا صدقہ فطر بنتا ہے. اوور آل پورے سال ہر روز جتنی توفیق ہو تھوڑا بہت صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے. اور شراب اور جوئے کی حرمت کا بھی جو ابتدائی بیان ہے اس صورت میں شروع ہوا ہے. دیکھیے جو میں نے ابھی عرض کی تھی گریجولی، پہلے بتایا ان کے نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے. پہلے یہ نہیں کہا کہ حرام. اب عقل مند ہے نا لوگ، آہستہ آہستہ خود ہی غور کریں گے کہ بھائی یہ کیسی چیز ہے کہ اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں اور فائدے بہت کم ہیں. تو آہستہ آہستہ ان کا دل وہاں سے ہٹے گا. یہ ہے تربیت جو میں بھی آپ کو مثال دے رہی تھی اس جو بندہ مسلمان ہوا تھا اس کی، کہ آپ گریجولی اس کو تیار کریں. اور پھر جہاد کی فرضیت کا بیان کیا گیا. پھر مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کی ممانعت کی گئی جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، چاہے وہ کتنے حسین، کتنے تعلیم یافتہ، کتنے رچ، کتنے خاندانی آپ کو نظر آ رہے ہوں. اگر ان میں ایمان نہیں ہے تو اس سے بہتر آپ کے باندیاں اور غلام ہیں کہ ان سے نکاح کیا جائے. اور اس کے علاوہ حالت حیض میں خواتین سے علیحدگی کے جو میڈیکل ریزنز ہیں اس سے بیان کر دیا گیا، واضح فرما دیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم کھانا، اگر کسی ایسی چیز کی قسم کھا لی ہے جو نہیں کھانی چاہیے تھی، جس سے اپنا کوئی فرض روک دیا، کوئی شریعت کے احکامات تھے، میں قسم کھا لیا آج کے بعد نماز نہیں پڑھوں گی معاذ اللہ، قسم کھا لیا آج کے بعد روزہ نہیں رکھوں گی، قسم کھا لیا آج کے بعد کسی کے کام نہیں آؤں گی، قسم کھا لیا آج کے بعد اس رشتہ دار کے گھر نہیں جائیں گے. تو یہ سب باتیں جو ہیں غلط سلط قسمیں کھا لینا، ایموشنل ہو کے غصے میں انسان عقل اس کی بالکل ہی ضائع ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا قسم کا کفارہ ادا کریں، قسم کو توڑیں. یہ مت سوچیں کہ یہ میں نے اب تو قسم کھا لی اب کیا کروں، تو پوری کرنی پڑے گی. تو قسم کا کفارہ دے کر توڑنا. کفارہ اس کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑا پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کی نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ، اور اللہ کے نزدیک معاوضہ ان قسموں پر ہوگا جو پختہ. اچھا، کئی لوگ بات بات پہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہے. لیکن باقی جو ہم قسمیں کھاتے ہیں نا، تو ایک طرح سے قسم ہماری اوت ہوتی ہے، ہمارا حلف ہوتا ہے، تو اس کی پکڑ ہوگی، غیر ارادی قسموں کی پکڑ نہیں ہوگی. اس کے بعد ایلا کا بیان کیا گیا. ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک یا ہمیشہ کے لیے اب تمہارے ساتھ کوئی اپنا جسمانی تعلق یا میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کروں گا، یا اب تم آج سے میرے لیے حرام ہو. تو اس کے لیے فرمایا اگر 4 ماہ کے اندر قسم کا کفارہ ادا کر دے، قسم توڑ دے، تو نکاح قائم رہے گا، ورنہ ایک طلاق جو ہے وہ بائن واقع ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا متعلقہ عورت کی، یعنی جو ڈیورس جس کو ہو جائے، اس کی عدت جو ہے وہ 3 جو اس کا سائیکل ہے 3 حیض تک اس کی عدت مقرر فرمائی گئی. یعنی کہ چاند کے تاریخ حساب سے یا 3 مہینے کاؤنٹ کر لیں، یا پیریڈز کے جو 3 سائیکلز ہیں اس سے شمار کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق گئی، طلاق بائن کا تذکرہ فرمایا، اور خواہ الگ الگ دی جائیں کیا ایک ساتھ طلاقیں دی جائیں، 2 صریح طلاقیں دینے کے بعد بھی شوہر رجوع کر سکتا ہے. اگر تیسری طلاق دے دے گا تو اب اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے براہ راست یا عقد ثانی کے ذریعے رجوع کی اب گنجائش نہیں ہے، سوائے اس کے کہ عدت گزرنے کے بعد اپنی مرضی سے وہ عورت کسی سے نکاح کرے اور وہ خود وفات پا جائے، نہیں کہ اس کو مار دیا جائے
کہ اب مرے یہ تو دوسری شوہر کے پاس اپنے پہلے لوٹے، یا اس کو فورس کیا جائے کہ طلاق دے دو. ایسی یہ کوئی حلالہ کوئی سولوشن نہیں ہے. لعنت فرمائی ہے اللہ کے نبی نے حلالہ کرنے والوں اور جن کے لیے کروایا جائے ان کے لیے. یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ تو جسٹ اتفاق سے سچویشن ایسی بن جائے، ایک عورت کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا، اس نے دوسری شادی کی، اس نے بھی چھوڑ دیا، اب پہلا شوہر نکاح دوبارہ کر سکتا ہے، یا وہ بیوہ ہو گئی تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. یہ سولوشن ہرگز نہیں ہے. تو اس سے بہتر اگر اتنی آپ کو پرواہ نہیں ہے حلالہ کی تو نکاح کی بھی پھر ضرورت نہیں ہے، ساتھ ایسے ہی رہتے رہیں. استغفر اللہ. تو یہ اس کا معاملہ ہے. لوگ اس کو ایک ٹول سمجھتے ہیں اور اس طرح کی پریکٹسز کر رہے ہیں. اس میں خلا کا بھی پھر بیان کر دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے زوجین کو، یعنی میاں بیوی دونوں، بڑا پیارا رشتہ ہے یہ، دنیا کا سب سے پیارا اور سب سے خراب رشتہ یہی ہے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان دونوں کو یہ خدشہ ہے کہ اللہ کی حدود نہیں قائم، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، تو فرمایا کہ پھر اگر شوہر بھی آزادی، شوہر اور وہ میاں بیوی الگ ہو سکتے ہیں، اگر بیوی اپنی مرضی سے طلاق لینا چاہے، اس کو ہمارے ہاں خلا کہا جاتا ہے، وہ اس کو بھی اس کا حق ہے. اس صورت میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ خلا لے کیوں رہی ہے. اگر وہ حق بجانب ہے، شوہر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو پھر معاملات ڈیفرنٹ ہوں گے. اور اگر شوہر سارے حقوق ادا کرتا ہے، کوئی کمپلین اس کو شوہر سے نہیں ہے، بس پھر بھی وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو یا طبعی طور پہ میری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہے، تو پھر اس میں یہ تھا کہ کوئی مہر یا تحفے یا ہدیے جو شوہر نے اس کو دیے تھے وہ ان میں سے واپسی کا تقاضا کر سکتا ہے. اس سے حدیث مبارکہ سے یہ بہت کلیئرلی باتیں واضح ہیں، تو پھر اس کو خلا دی جا سکتی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ طلاق کے مسائل کے بعد ایک خاص بات جو بتائی گئی کہ خوش دلی سے، اگر رجعی طلاق ہے، خوش دلی سے اس کو رکھو یا حسن سلوک کے ساتھ اس کو اپنے آپ سے الگ کر دو. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو. جیسے کئی ایسے ہماری سوسائٹی میں آدمی ہوتے ہیں کہ وہ صحیح بسانا بھی نہیں چاہتے اور جان بھی چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ عذاب مستقل ان کو دینا چاہتے ہیں، ٹارچر کرنا چاہتے ہیں، تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. طلاق بھی نہیں دیتے کہ اس کی جان چھوٹ جائے تو وہ یا تو آزاد ہو جائے یا کہیں اور نکاح کر لے، تو وہ نہیں طلاق دینا چاہتے. تو اس چیز سے بھی اللہ نے سختی سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جو کوئی بدنیتی کرے گا ایسی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرے گا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے گا، دنیا میں تھوڑا سا اس عورت کو پریشان کرے گا اور اپنی ساری آخرت تباہ کر لے گا. اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ. یہ اذیت رساں شوہروں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی وعید وارننگ دی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضاعت، نرسنگ کرنا، بریسٹ فیڈنگ، جو کہ 100% ہیلتھ کے مطابق ہے، کینسر سے پریونشن کے لیے، بچوں کی بانڈنگ کے لیے اپنی ماں سے، اور لاکھوں اس کے فائدے ہیں. اوبویسلی ہمارے پاس بڑا مختصر یہ وقت ہے، تو یہاں پتا چلا کہ وہ 2 ایئرز اس کا ٹائم پیریڈ ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ 2 سال سے پہلے اس کو چھڑوا نہیں سکتے. میکسیمم لمٹ 2 ایئرز کی لگائی. اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جو اماموں کے اقوال ہیں اور جو ریفرنسز ہیں، کنڈیشنز ہیں. اگر بچہ اوپر کی غذا نہیں پیتا، وہ فارمولا ملک وغیرہ یا اوپر کا جو دودھ ہے وہ نہیں استعمال کرتا اور اتنا لاغر کمزور ہے، تو اس کی مدت کو 2 سال سے بھی انکریز کرنے کی اجازت ان کنڈیشنز میں دی گئی. ادروائز 2 سال بس اس کی مدت ہے رضاعت کی. اس سے پہلے کوئی چھڑانا چاہے، کوئی نہ پلانا چاہے، شرعاً گناہ گار نہیں ہوگا. کوئی اگر والدہ نہیں بچے کو فیڈ کرانا چاہتی تو آپ اس کو فتویٰ نہیں دے سکتے کہ تم گناہ گار ہوگی. بالکل ان کی اپنی چوائسیز ہیں، مگر فائدہ کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بچہ رضاعت کر رہا ہے اور اس صورت میں میاں بیوی کی علیحدگی ہو گئی ہے، تو 2 سال تک اگر خاتون بچے کو رضاعت کرا رہی ہیں تو ان کا کھانا پینا، جس کو کہتے ہیں نا مینٹیننس، نان، نفقہ، رہائش، ہر چیز کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہوگی. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں بچے کو ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ، جو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو یہ لازم ہے. جب میاں بیوی میں اختلاف ہوگا، یہ ساری پریکٹسز ہمارے یہاں آپ کو ریئر ہی ملیں گے. ایسے لوگ جو جدا ہو جائیں مگر ایک دوسرے کی عزت رکھیں، جو جدا ہو جائیں ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں، جو جدا ہو جائیں ایک دوسرے کو بے عزت نہ کریں، جو جدا ہو جائیں بچوں کو یوز نہ کریں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت ڈالنے کے لیے یا ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ شوہر کی وفات کی صورت میں، یعنی بیوہ عورت کی جو
عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. اگر وہ پریگننٹ ہے تو بچے کی ولادت کے دن چاہے وہ نیکسٹ ڈے بچے کی پیدائش ہو جائے عدت ختم ہو جائے گی. اور عدت گزارنے کے بعد بیوہ عورت اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہے. وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے. عدت کے زمانے میں عورت کو نکاح کا پیغام دینا منع فرمایا گیا. اشاروں کناروں میں کوئی پیغام کسی تک پہنچا دیا جائے. ادروائز شریعت میں یہ نہیں کہ جو عورت عدت کر رہی ہے آپ نے اس کو پروپوزل بھیج دیا. یہ بہت ناپسندیدہ ہے. اس کے بعد فرمایا اگر کسی شخص کا کسی عورت سے نکاح ہو گیا مگر رخصتی عمل میں نہیں آئی، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ تنہائی میں کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، تو اس صورت میں عورت کو طلاق دینے کی صورت میں جو مہر مقرر کیا گیا تھا اس کا آدھا مہر ہوگا، وہ دیا جائے گا. اور اگر اس پر عدت بھی نہیں کرے گی وہ، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا تو پھر جو مہر مثل ہوتا ہے جو ان کی فیملی میں مہر تھا اس کے مطابق معاملات کیے جا سکتے ہیں. پھر اللہ نے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا اور خاص طور پر مڈل جو ہے پریئر، درمیانی نماز، عصر کی نماز، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی. اور وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ قرآن پاک میں اس کا ریفرنس بھی دیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا بنی اسرائیل کے گروہ پر موت طاری ہو گئی تھی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. یوں تو موت کا ایک ہی وقت ہے، انسان ایک ہی دفعہ مرے گا اور ایک ہی دفعہ جیے گا دوبارہ، لیکن اس کے اوپر بھی موت کی خیر کچھ کنڈیشنز بھی ہیں، کلینیکلی ڈیتھ ہے وہ یا نہیں ہے وہ بھی باتیں، مگر اللہ نے مختلف ادوار میں ایسی مثالیں پیش کی کہ مردوں زندہ کر دیا تاکہ لوگوں کو یہ نظریہ مل جائے کہ واقعی مردے زندہ کیے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے، اور یہ جہاد صرف تلوار کا جہاد نہیں ہے، ہم سب جہاد کر رہے ہیں، ہماری پوری لائف ہی جہاد ہے. بچوں کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، نوکریوں کے معاملے میں، سسرال خاندانوں کے معاملے میں، محلے والوں کے معاملے میں، ہر جگہ ہر شخص سمجھ لیجئے کہ ایک محاذ ہے، ایک جہاد ہے، ایک اسٹرگل ہے. بس ہمیں اپنا صحیح رول اس میں پلے کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو قرضہ حسن دو، یعنی جو بھی مال تم خرچ کرتے ہو گویا تم اللہ کو معاذ اللہ ہماری کیا مجال ہے، اللہ کو ہم قرض دیں گے. لیکن اتنی پیاری تشبیہ دی کہ یہ جان لو آج دنیا میں کوئی دولت مند ہے اور آپ آنےسٹ ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے قرض چاہیے، کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہ واپس کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ پہ معاذ اللہ کس کو شک ہے کہ جو مال ہم راہ خدا میں خرچ کریں گے وہ ہمیں لوٹایا نہیں جائے گا، دنیا اور آخرت دونوں میں لوٹایا جائے گا. اور پھر آخر میں اللہ نے بنی اسرائیل کے مطالبے پر طالوت کو جو ان کا بادشاہ بنایا تھا اس کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے مقابلہ کرنا تھا عمالقہ کی قوم سے اور دوسرے اپنے دشمنوں سے. تو وہ بھی ساری باتیں یہاں پر بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا راہبر رہنما بنا دیا، کہتے تھے ہم جہاد کریں گے. لیکن جب وہ ان کو بادشاہی ملی، علم عطا کیا، جسمانی قوت اللہ نے انہیں عطا کی، تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا اور ان سے لڑے نہیں. اور اللہ نے ان کی نشانی یہ رکھی تھی کہ تابوت سکینہ جس میں انبیاء علیہ السلام کے تبرکات تھے، جو بڑا بلیسڈ تھا، بڑا مبارک تھا، اس کی ان کو تلاش بھی تھی اور فرشتوں نے لا کر انہیں واپس لوٹا دیا. اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات تھے. پھر طالوت کے ساتھ لڑنے والے لشکر کو اللہ نے ایک آزمائش سے بھی گزارا کہ ان کو کہا گیا تھا پانی نہ پینا، مگر وہ بس کچھ کے سوا سب نے پیٹ بھر بھر کے پانی پیا. کم لوگ ہی اس آزمائش پر پورے اترے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اہل ایمان کی قلیل جماعت دشمن کی کثیر جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ سکتی ہے. یہ ہم سب کے لیے لیسنز ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی ظاہری اسباب کو نہ دیکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور اللہ پر توکل کریں تو اللہ اسباب بنانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ ہوا تو اہل حق اور اصحاب طالوت نے، جالوت ظالم تھا نا بادشاہ جس سے مقابلہ ہو رہا تھا، تو حضرت طالوت نے بڑی پیاری اللہ سے دعا فرمائی، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے. اتنا صبر کہ بہ نکلے. اور پھر فرمایا کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اس کو شکست دی. اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو اس وقت وہاں موجود تھے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی. اور یہ بھی فرمایا کہ مفسدین کے شر کو اللہ تعالیٰ اگر نیک لوگوں کے ذریعے دور نہ فرمائے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے. یہ نظام قدرت ہے اللہ کا. کوئی ایک ظالم آتا ہے، کوئی کہتے ہیں نا ہر فرعون کے لیے موسیٰ اللہ پیدا فرماتے ہیں، ورنہ تو، اور یہ آپ نے اپنی پوری لائف میں اپنی ہسٹری میں ہماری جو ہے دیکھا ہوگا
کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنی اطاعت و عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہیں جو کچھ بیان کیا گیا، جو پڑھا گیا، جو بتایا گیا، اللہ اپنی رحمت سے ہر غلطی کو معاف فرما کر قبول فرمائیے۔ اس کلام کو ہمارے سینوں میں اتار دیجئے، اس پر عمل کی آسانی عطا فرما دیجئے، اس سے ہماری نجات کا، ہماری بخشش اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا رب العالمین ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائیے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا دیجئے۔ اپنا فرما بردار اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائیے، اپنے نبی سے محبت کرنے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیے، اپنے حبیب کی اطاعت کرنے والا بنائیے۔ یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہو، روز محشر اپنے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائیے، دنیا اور آخرت میں اپنے محبوب بندوں کا ساتھ عطا فرمائیے۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔